अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या आपको ग्रीन कार्ड मिलने वाला है तो आपको अपने हकूक़, फ़राइज़, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और आपके शरीयत के हकूक़ के बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है। 2025 में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट पॉलिसियों के बारे में बहुत सारी उलझनें और खौफ गर्दिश कर रहा है, और जो कुछ आपने सुना है वो आपको पूरी तस्वीर नहीं दे रहा। आज हम आपको वो हक़ाइक़ पेश करने जा रहे हैं जो आपके अपने हकूक़ के बारे में जानने के लिए दरकार हैं। आपके पास ग्रीन कार्ड 2 साल से है या 20 साल से, ये मालूमात आप और आपके ख़ानदान के लिए अहम है। हम आपको अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में वाज़ेह, दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात फ़राहम करते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो ये चैनल तारकीन वतन को काबिल एतमाद मालूमात के साथ साथ बाखबर रखने के लिए वक्फ़ है, जिसे आप एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट देने से पहले हम हमेशा अपने ज़राए की तस्दीक करते हैं। आज का मौजू ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि 2026 में ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ क्या होने जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी बहसें, क़यास आराइयाँ और कुछ गलत मालूमात मौजूद हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि असल पॉलिसियाँ क्या हैं, हालिया मामलात हमें नफाज के तरजीहात के बारे में क्या बताते हैं, और सबसे अहम बात ये कि आपको अपनी हैसियत को महफूज रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरे ग्रीन कार्ड होल्डर को जानते हैं जो इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। इल्म ताकत है, ख़ास तौर पर जब आप अपनी कानूनी हैसियत की हिफाजत की बात आती है। यह समझना कि ग्रीन कार्ड का असल मतलब क्या है अपने हकूक़ को समझने के लिए ज़रूरी है। जब आप अमेरिका में कानूनी मुस्तकिल रहाइश हासिल करते हैं तो आपको अहम कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाते हैं। आपको अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने और काम करने का हक़ है। आप आज़ादाना तौर पर मुल्क के अंदर और बाहर सफ़र कर सकते हैं और आपके अमरीकी कवानीन और आइन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये कोई आर्ज़ी हैसियत नहीं है, ये मुस्तकिल रहाइश है, और ये लफ्ज़ मुस्तकिल अहमियत रखता है। ताहम मुस्तकिल का मतलब गैर मशरूत नहीं है। आपका ग्रीन कार्ड ज़िम्मेदारियों के साथ आता है जो आपको बरकरार रखना ज़रूरी है। इसे मखसूस कानूनी तौर पर मुतय्यन हालात में मनसूख किया जा सकता है। जो कुछ हम 2025 में देख रहे हैं वो मुल्क बदरी के लिए नई बुनियादों की तख्लीक नहीं, बल्कि इसमें तब्दीलियाँ हैं कि कुछ मौजूद बुनियादों को जारहाना तरीके से नाफिज किया जा रहा है। कानून ने हमेशा कहा है कि ग्रीन कार्ड रखने वालों को बाज़ संगीन खिलाफ वर्जियों पर रिमूव किया जा सकता है। इनमें बाज़ जराइम का irतिकाब, अपनी अमरीकी रिहाइश को तर्क करना, इमिग्रेशन फ़्रॉड में मुलव्वस होना, गैर मामूली मामलात में अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़दशात का बायस बनना। अब जो चीज़ मुख्तलिफ है पहले से वो नफाज की शिद्दत है और उन एरियाज़ की जांच पड़ताल है जिन पर पहले इमिग्रेशन हुकाम की तवज्जो कम थी। अब इन्फोर्समेंट, कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन को मखसूस हालात में मुस्तकिल रहायशियों की जांच में इजाफ़ा करने की हिदायत मसूल हुई हैं। ये नफाज के तरजीहात में तब्दीली की नुमाइंदगी करता है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि अमली लिहाज से इसका मतलब क्या है। इंतज़ामिया की तवज्जो कई अहम शोबों पर मरकूज़ है जो कि मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, संगीन जराइम हमेशा से मुल्क बदरी की बुनियाद रहे हैं। हुक्काम अब जराइम की एक वसी रेंज को ज़्यादा करीब से देख रहे हैं और उन मुकदमात का जायज़ा ले रहे हैं जिन्हें शायद पहले नज़रअंदाज किया जा रहा था। नंबर 2, रिहाइश के तकाज़ों की तामील ज़्यादा एहतियात से
کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے امریکہ سے باہر طویل مدت گزاری ہے تو واپسی پر امیگریشن سروسز کے ساتھ کسی بھی تعامل کے دوران آپ کو اضافی سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، انتظامیہ کی جانب سے قومی سلامتی کے خدشات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس زمرے کی وسیع پیمانے پر تعریف کی گئی اور اس نے قانونی وکالت کے درمیان اہم خدشات پیدا کیے ہیں، کیونکہ اس میں ممکنہ طور پر سیاسی تقریر اور سیاسی سرگرمی بھی شامل ہے۔ نمبر 4، عوامی فوائد کے استعمال یا سوشل سیکیورٹی پر توجہ دی جا رہی ہے، جس میں جو کچھ تجویز کرتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی پر وسیع انحصار کی جانچ پڑتال کی جائے۔ اگرچہ ریموول کی بنیاد کے طور پر اس کی قانونی بنیاد متنازع اور پیچیدہ ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان پالیسیوں میں تبدیلیوں کے باوجود گرین کارڈ ہولڈرز کو اب بھی کافی قانونی تحفظات حاصل ہیں۔ آپ کو مناسب عمل کے بغیر ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے گرین کارڈ کو منسوخ کرنے کی کسی بھی کوشش کو امیگریشن عدالت کی کارروائی سے گزرنا ہوگا، جہاں آپ کو قانونی نمائندگی کا حق، ثبوت پیش کرنے کا حق اور اپیل کے فیصلوں کا حق حاصل ہے۔ صرف ایک امیگریشن جج کو گرین کارڈ ہولڈر کو ریموو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ جس معاملے پر توجہ دی جا رہی ہے اور جو تارکین وطن میں اہم بحث پیدا کر رہا ہے، یہ ان خدشات کی عکاسی کرتا ہے جو لوگوں کو موجودہ نظام نافذ کرنے والے ماحول کے بارے میں ہے۔ اس مقدمے میں کولمبیا یونیورسٹی کے سابق طالب علم گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل شامل ہیں، جنہیں فلسطینی حقوق اور غزہ کی یکجہتی تحریکوں سے متعلق مظاہروں کو منظم کرنے میں ملوث ہونے کے بعد امیگریشن حکام نے گرفتار کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق امیگریشن حکام نے خلیل پر حماس کی حمایت کرنے کا الزام لگایا، جسے امریکی حکومت نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کی امیگریشن کی حیثیت کے بارے میں ابہام تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پر تھا، تاہم بعد میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ خلیل کے پاس گرین کارڈ تھا۔ حکام نے اس کی مستقل رہائش کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا تھا۔ اس کیس نے کئی جہتوں پر شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے امیگریشن اٹارنی اور شہری حقوق کی تنظیموں نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جسے وہ ایک پریشان کن مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی دلیل اس سوال پر مرکوز ہے کہ آیا سیاسی تقریر یا سیاسی سرگرمی ایک گرین کارڈ ہولڈر کی ملک بدری کی بنیاد ہونی چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ فرسٹ امینڈمنٹ اظہار کی حفاظت کرتی ہے اور یہ کہ دہشت گردی کی مادی حمایت کے ساتھ مظاہرے کی سرگرمیوں کو ملانا ملک بدری کی بنیادوں کی خطرناک توسیع ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کے حکام نے اس کارروائی کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے دفاع کی ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ جائز سیاسی اظہار اور سیاسی سرگرمیوں کے درمیان فرق ہے، جو نامزد دہشت گرد تنظیموں کی حمایت میں لائن عبور کرتی ہیں۔ اگر سیاسی سرگرمی یا سیاسی اظہار کو ریموول کی بنیاد کے طور پر سمجھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ گرین کارڈ ہولڈر کے عینی حقوق کے استعمال کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میں نے متعدد امیگریشن قانون کے ماہرین کے تجزیوں کا جائزہ لیا اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بہت سے نقطہ نظر موجود ہیں۔ کچھ وکلاء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گرین کارڈ ہولڈر کو ہٹانے کے قانونی معیار کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو محض غیر مقبول رائے یا قانونی سیاسی سرگرمی کی وجہ سے ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ ملک بدری کا قانون کوئی بھی کیس امیگریشن قانون میں مخصوص دفعات کی خلاف ورزیوں پر مبنی ہونا چاہیے اور حکومت امیگریشن عدالت میں ان خلاف ورزیوں کو ثابت کرے۔ تاہم دوسرے ماہرین نے خبردار کیا کہ موجودہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمات گزر چکے ہوں گے اب زیادہ جارحانہ انداز میں چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ
اگر آپ بالآخر امیگریشن عدالت میں جیت جاتے ہیں تو ہٹانے کی کارروائی سے گزرنا مہنگا ہے اور وقت طلب ہے۔ نتیجہ سے قطع نظر یہ عمل خود خاندانوں اور کیریئر کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ انفورسمنٹ کو کیا کہتے ہیں۔ وہ پالیسیاں جو سنگین مقدمات کے زمرے پر مرکوز ہیں آہستہ آہستہ وسیع تر حالات کو گھیرنے کے لیے پھیل سکتی ہیں۔ سنگین مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کے خلاف نفاذ کے دوران وہ ممکنہ طور پر معمولی خلاف ورزیوں، میعاد ختم ہونے والے دستاویزات یا دیگر تکنیکی خلاف ورزیوں کے حامل افراد تک بڑھ سکتا ہے، جنہیں پہلے ریموول کی کارروائی کے بجائے انتظامی طور پر ہینڈل کیا جاتا تھا۔ کئی قانونی ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم شاید ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ریموول ایک تکنیکی بنیادیں جو قانون میں موجود ہیں اور نفاذ کے ذریعے ان بنیادوں کو عملی اطلاق کے درمیان فرق نمایاں طور پر کم ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظ میں وہ خلاف ورزیاں جو ہمیشہ سے نظریاتی طور پر ڈیپورٹ یا ریموول قابل جرم تھیں لیکن شاذ و نادر ہی ان پر مقدمہ چلتا تھا یا ان کا نوٹس لیا جاتا تھا، اب ان کا زیادہ فعال انداز میں تعاقب کیا جا رہا ہے، زیادہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اب گرین کارڈ کی حیثیت کی حفاظت کرنا نفاذ کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی مستقل رہائش کے تحفظ کے لیے چوکنا رہنا ہوگا۔ وہ عملی اقدامات جن پر گرین کارڈ ہولڈر کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ یقینی بنائیں کہ آپ رہائش کے تمام تقاضوں کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امریکہ میں اپنی بنیادی رہائش کو برقرار رکھنا۔ اگر آپ کو بین الاقوامی سطح پر طویل سفر کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے بارے میں قانون کو سمجھیں۔ عام طور پر 6 ماہ سے زیادہ طویل دورے اس بارے میں سوالات اٹھا سکتے ہیں کہ شاید آپ نے اپنی رہائش ترک کر دی ہے۔ اگر آپ کو توسیعی مدت کے لیے امریکہ سے باہر رہنے کی ضرورت ہے تو جانے سے پہلے دوبارہ داخلے کی اجازت نامے کے لیے درخواست دینے پر غور کریں۔ یہ امریکی رہائش کو برقرار رکھنے کے آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اور 2 سال تک غیر حاضری کے دوران آپ کی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنے ریکارڈ کو صاف رکھیں۔ مجرمانہ سرگرمی یہاں تک کہ معمولی جرم ممکنہ طور پر آپ کی امیگریشن کی حیثیت کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ بعض جرائم، خاص طور پر جن میں اخلاقی پستی یا ممنوعہ مواد شامل ہیں، ان کے ہونے کے برسوں بعد بھی ملک بدری کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ماضی کی کوئی مجرمانہ تاریخ ہے تو یہ سمجھنے کے لیے امیگریشن اٹارنی سے مشورہ کریں کہ آیا اس سے آپ کی حیثیت کو کوئی قانونی خطرہ لاحق ہے یا نہیں۔ نمبر 3، بغیر کسی استثناء کے ہر سال اپنا ٹیکس جمع کروائیں۔ ٹیکس جمع کرنے میں ناکامی اس بات کے ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی امریکی رہائش ترک کر دی ہے یا آپ مستقل رہائشی کے طور پر اپنی ذمہ داریاں امریکہ میں پوری نہیں کر رہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ امریکہ کے رہائشی کے طور پر اپنا ٹیکس فائل کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی آمدنی کی اطلاع دے رہے ہیں۔ ٹیکس گوشواروں کی کاپیاں غیر معینہ مدت تک اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ آپ کی مستقل رہائش کے اہم ثبوت کے طور پر کام آتی ہیں۔ نمبر 4، درست ریکارڈ اور دستاویزات کو برقرار رکھیں۔ امریکہ میں اپنے وقت کا ثبوت رکھیں، بشمول لیز کے معاہدے، یوٹیلیٹیز بل، روزگار کے ریکارڈ، بینک سٹیٹمنٹ اور کوئی بھی دوسری دستاویزات جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی امریکہ میں گزر رہی ہے۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر سفر کرتے ہیں تو تاریخوں، مقاصد اور دورانیے سمیت اپنے دوروں کا ریکارڈ رکھیں۔ اگر آپ سے آپ کی رہائش کے بارے میں کبھی سوال کیا جاتا ہے تو یہ دستاویزات اہم ہوں گی۔ نمبر 5، اپنے گرین کارڈ اور دیگر امیگریشن دستاویزات کو تازہ رکھیں۔ اگر آپ کے گرین کارڈ کی میعاد ختم ہو رہی ہے تو پہلے سے تجدید کے لیے فائل کریں، اسے ختم نہ ہونے دیں۔
اگرچہ آپ کے گرین کارڈ کی میعاد ختم ہونے سے آپ کی مستقل رہائش ختم نہیں ہوتی، لیکن میعاد ختم ہونے والا کارڈ سفر کرنے، ملازمت حاصل کرنے یا کسی بھی سرکاری ایجنسی کے ساتھ کام کرتے وقت مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 6، سوشل سیکورٹی کے پروگراموں کے ساتھ اپنا رابطہ ضرور رکھیں اور وہ فوائد حاصل کرتے وقت جن کے آپ قانونی طور پر حقدار ہیں ملک بدری کی بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کریں کہ آپ کن فوائد کے اہل ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی فوائد حاصل کرتے ہیں ان تک بحیثیت گرین کارڈ ہولڈر آپ کو رسائی کی اجازت ہے۔ گرین کارڈ ہولڈر کے طور پر رسائی کی اجازت ہے۔ آپ کے پاس ایسے حقوق ہیں جو بغیر مناسب عمل کے چھینے نہیں جا سکتے۔ آپ سے کبھی بھی امیگریشن حکام رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حقوق کیا ہیں۔ آپ کو خاموش رہنے کا حق حاصل ہے، لازمی نہیں کہ آپ ان کے ہر سوال کا جواب دیں۔ آپ کو اپنی امیگریشن کی حیثیت کے بارے میں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ امریکہ میں کیسے داخل ہوئے، ان تمام سوالات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مزید گفتگو میں شامل ہوئے بغیر اپنے شناختی دستاویزات آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو امیگریشن افسران کو عدالتی وارنٹ کے بغیر اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کرنے کا حق ہے۔ امیگریشن افسر کی طرف سے دستخط شدہ انتظامی وارنٹ کافی نہیں ہے کہ آپ کو اپنا دروازہ کھولنے کی ضرورت ہو۔ اگر افسران کے پاس جج کے دستخط شدہ عدالتی وارنٹ نہیں ہے تو آپ داخلے سے انکار کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوالات کا جواب دینے سے پہلے وکیل سے بات کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ کو حراست میں لیا گیا ہے یا ریموول کی کارروائی میں رکھا گیا ہے تو آپ کے اپنے خرچ پر وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگرچہ حکومت امیگریشن کے مقدمات میں مفت اٹارنی فراہم نہیں کرتی جس طرح وہ فوجی مقدمات میں کرتی ہے، لیکن بہت سی NGOs ریموول کی کارروائی میں افراد کو مفت یا کم لاگت پر نمائندگی فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ریموول میں رکھا گیا ہے تو آپ کو امیگریشن جج کے سامنے سماعت کا حق حاصل ہے۔ آپ کو ثبوت پیش کرنے، گواہوں کو بلانے اور اپنے خلاف حکومت کے مقدمے کو چیلنج کرنے کا حق ہے۔ آپ کو بورڈ آف امیگریشن کے اپیلوں اور ممکنہ طور پر وفاقی عدالت میں کسی منفی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہے۔ ان حقوق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی تیاری رکھیں۔ ہر گرین کارڈ ہولڈر کے پاس امیگریشن اٹارنی کے لیے نام اور رابطے کی معلومات ہونی چاہیے۔ قانونی مدد کی تلاش شروع کرنے کے لیے جب تک آپ بحران میں نہ ہوں انتظار نہ کریں۔ آپ کے علاقے میں ریسرچ اٹارنی جو ریموول کے دفاع اور امیگریشن قانون میں مہارت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ مفت ابتدائی مشاورت پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ابھی کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کرتے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہنگامی حالات میں آپ کس کو کال کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی مجرمانہ تاریخ ہے، یہاں تک کہ گرفتاریاں بھی ہیں جن کے نتیجے میں سزائیں نہیں ہوئیں، کسی وکیل سے اس بارے میں بات کریں کہ آیا اس سے آپ کی امیگریشن کی حیثیت متاثر ہوتی ہے یا نہیں۔ مختلف جرائم کے امیگریشن کے مختلف نتائج ہوتے ہیں اور ایک وکیل آپ کے مخصوص صورتحال کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر، کمیونٹی گروپس میں اور یہاں تک کہ کچھ خبروں میں بھی بہت ساری غلط معلومات گردش کر رہی ہیں۔ میں نے ایسے دعوے دیکھے ہیں کہ تمام گرین کارڈ ہولڈرز کو فوری طور پر ملک بدری کا خطرہ ہے، کہ امیگریشن کے حکام چھاپے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ ٹریفک کے معمولی خلاف ورزیاں بھی ریموول کا باعث بنے گی۔ ان میں سے زیادہ تر دعوے مبالغہ رائے پر مبنی ہیں۔
ہم آپ کو درست معلومات دیتے ہیں۔ درست معلومات سے خوف اور غلط معلومات کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہم ویزا پالیسیوں، گرین کارڈ کے طریقہ کار، شہریت کے عمل اور امریکہ میں تارکین وطن کو متاثر کرنے والی تمام تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان موضوعات پر کوئی سوال ہے تو نیچے درج کریں۔ اگرچہ میں انفرادی طور پر مشورہ فراہم نہیں کر سکتا، لیکن میں تبصرے کو پڑھتا ہوں اور مستقبل کے مواد کی رہنمائی کے لیے آپ کے سوالات کا استعمال کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر۔